बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सलीम चौधरी इंजीनियर्स के एक नए एपिसोड के साथ। नाजरीन, मैं हमेशा अपने जो प्रोग्राम है इसको शुरू करता हूँ कि वी इंजीनियर्स आर द ब्लेस्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब इसमें पॉजिटिविटी ये है इस सेगमेंट के अंदर कि हम वो लोग हैं, वी प्रोफेशनल्स, वी वांट टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिव टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब किसी भी इंजीनियर से मिल लें, वो किसी भी फील्ड से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो, किसी भी, उनकी एक ही डिजायर होती है कि दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर करंट कम्युनिटी एंड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में जाएं तो आप देखें कि हम कई दफा तस्करा करते हैं कि वो मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन हो, हड़प्पा की हो, कि उस दौर के इंजीनियर्स ने भी दे वांटेड टू क्रिएट सच अ वायबल कम्युनिटी और सोसाइटी, किसी एक दूसरे के लिए थोड़ी खैर हो, बेहतरी हो, एक दूसरे के लिए ईजीनेस हो, ट्रैवलिंग इजी हो, ये सारी चीजें ये सदियों से, सेंचुरी से दे आर कमिंग टुवर्ड्स अस। और एट इवन प्रेजेंट आजकल के हालात में है कि जैसे कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक अपहीवल क्रिएट की हुई है। अब उस चीज को डील करने में हमारे जितने भी ये डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के लोग हैं, साथ साथ हमारे इंजीनियर्स का रोल इज सच अ वाइटल कि इन डॉक्टर्स को, इन जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, इनको फ्रंट लाइन के ऊपर जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है और उनके लिए जितनी भी रिसर्च एंड एनालिसिस है दैट इज डन बाय आवर प्रोफेशनल इंजीनियर्स। सो वी इन प्रोफेशनल्स को फ्रंट पे लाइन, उनके लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट रिकग्निशन है उसको फॉलो अप करें और इंशाल्लाह आने वाले जो दिन है, आने वाले जो ईयर्स हैं और सेंचुरीज हैं, उसके अंदर इंजीनियर्स ऐसे हैं नाजरीन के जिन्होंने यूटी लाहौर से, कराची से, एनईडी से या यूटी पेशावर से इंजीनियरिंग की, बाद में पाकिस्तान में सर्व किया, बट व्हेन दे मूव्ड वंडर्स ओवर हियर। और उन्होंने क्या किया कि ना सिर्फ उस जो अपना एक कैलिबर था एजुकेशन का और उनके अंदर एक पैशन था फॉर देयर कम्युनिटी एंड फॉर देयर सोसाइटी एंड फॉर देयर ओन फैमिली, दे डिड अचीव दैट। तो जैसे कि आपने बहुत सारे लास्ट प्रोग्राम्स में भी देखा कि हम अपने जो जितने भी पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे डॉक्टर शमीम शेख थे, मुजाहिद सुल्तान साहब हैं, इंजीनियर्स हैं काम कर रहे हैं, जिसमें असद नकवी हो गया है, जहांजेब खान साहब हैं, फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी इंजीनियर जो कि यहाँ की प्राइवेट हाइड्रो वन के अंदर या प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से हमें एक जो एच जो है वो वी आर गेनिंग इन कैनेडियन सोसाइटी, नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी, वो ये है कि दे लुक टुवर्ड्स पाकिस्तानी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स in a very different way. They see that these people are dependable, they are trustworthy, they are honest, and they want to do things for the society which can do not only business for them but also for their following generation. तो आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका तल्लुक भी पाकिस्तान से है, उन्होंने यूटी पेशावर से इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की और अच्छी जो बात है कि वी हैड अ गुड relationship in Pakistan, and I feel like welcome one of my very close friend, my brother. I always feel like कि जब भी मैं इनसे बात करता हूँ या इनसे कभी डिस्कशन होती है तो it feels like that we want to do something good for the society together. So let's welcome Dr. from states के अंदर हैं और मैं डॉक्टर साहब, यू आर वेलकम हियर सर। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। तो लेकिन डॉक्टर साहब ये शुक्रिया तो उससे चलेगा जब आप हमें पूरी स्टोरी जरा शेयर कर रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान में यूटी पेशावर से डिग्री करना, फिर उसके बाद मूव टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर डॉक्टरेट का, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ अपना जो वो एक जर्नी है ना पाकिस्तान से अमेरिका का, उसके साथ शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मैंने अपनी जो बैचलर डिग्री थी यानी कि अंडरग्रेड पाकिस्तान से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की। उसके बाद पाकिस्तान में मैंने मुलाजमत की कोई तकरीबन 8-9 साल तक, और 2001 में मैंने अमेरिका में इमिग्रेट किया। मेरे वालिद मोहतरम जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं वो अमेरिकी शहरी थे और उन्होंने
باقی میرے باقی جو سبلنگس ہیں ان کے ساتھ میرے لیے بھی اپلائی کیا امیگریشن کا، اور میرا 2001 میں ایز این امیگرینٹ میں امریکہ میں آیا. تو امریکہ میں آنے کے بعد میرے پاس بہت چوائسیز تھے، کیونکہ میرے پاس گرین کارڈ تھا اسٹیٹ وے، تو میں نوکری وغیرہ کر سکتا تھا، بیسک جو بھی میرے پاس ڈگری تھی یا جو ایکسپیرینس تھا. لیکن میں نے پریفر کیا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، کیونکہ پاکستان میں میرے پاس مناسب جاب تھی اور وہاں پہ بھی میں ترقی کر سکتا تھا. لیکن جو میرے دماغ میں تھا کہ اگر میں امریکہ جاؤں گا تو میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا، یہ میری آپ کہہ لیں کہ پرائیورٹی میں تھا. تو یہاں آتے ہی میں نے پہلے ماسٹر ڈگری میں داخلہ لیا نیو جرسی میں، ایک یونیورسٹی ہے اسٹیون انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، وہاں سے میں نے ماسٹر ڈگری کی الیکٹریکل انجینئرنگ میں 2003 میں. اس کے بعد پھر میں نے پی ایچ ڈی میں یونیورسٹی آف مسیسپی میں داخلہ لیا، اور 2008 میں نے پی ایچ ڈی بھی مکمل کی، وہ بھی الیکٹریکل انجینئرنگ میں. ماشاء اللہ. اس کے بعد مزید پڑھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی پہ تعلیم ختم ہو جاتی ہے. میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے پی ایچ ڈی کے بعد بھی کچھ کیا. میں نے اسے کہا کہ آپ نے شاید علامہ اقبال کا شعر سنا ہوگا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو پی ایچ ڈی کے بعد بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا امریکہ کی ایک نامور لیب میں. مجھے خوش قسمتی سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی اسائنمنٹ ملی، جو میں نے تقریباً 3 سال میں مکمل کی. اور اس دوران میرا پہلے تو میرا اسٹینڈرڈ الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہی تھا کہ آپ کہہ لیں سگنل امیج پروسیسنگ. تو اس جو پوسٹ ڈاکٹریٹ کی اسائنمنٹ تھی، اس کے دوران میں نے مشین لرننگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف میں زیادہ راغب ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ تقریباً 10-15 سال پہلے ہی ہم لوگوں کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ فیوچر ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہونے والا ہے. گو موسٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سال پہلے شاید لوگ زیادہ تر اس کو ایک سائنس فکشن سمجھتے تھے، مطلب لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگلے 20 سالوں میں ایک حقیقت بن کے ابھرے گی. تو میری خوش قسمتی آپ سمجھیں کہ میں ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ کچھ لوگ تھے جو اس ایریا میں اسپیشلسٹ تھے. تو میں نے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپلائی کیا ڈفرینٹ پرابلمس کو، بڑے آپ کہہ لیں کہ چیلنجنگ پرابلمس، اور بہت کچھ سیکھا بھی. اور گزشتہ 10-15 سال سے اب کہہ لیں کہ میں اسی ایریا میں کام کر رہا ہوں، اور جو میری موسٹلی اپلیکیشنز ہیں وہ سگنل امیج پروسیسنگ ہے. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وسعت جو ہے وہ لامحدود ہے. آپ اس کو کئی مطلب شعبوں میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں خاص کر اس کا کافی استعمال ہو رہا ہے. تو مختلف جو پیچیدہ امراض ہیں ان کو باریکی سے سمجھنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کافی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. اسی میں تھوڑا سی کنٹینیوٹی میں اگر ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ یہ کریں کہ جیسے اب یہ کرونا کی وجہ سے سوسائٹیز کے اندر یہ وائرس اسپریڈ ہوتا ہے، ڈو یو فورسی کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ریسورسز ہیں، اگر ان کے ذریعے پیشنٹ ٹریکنگ ہو یا کمیونٹی جو اسپریڈ آؤٹ ہے اس کو اگر ویژولاز کیا جائے تو وی جو ہے جو پروفیشنلز ہیں دے کین پلے بگ رول کہ ہم اس کو کنٹین کر سکیں فیوچر کے اندر؟ بالکل یہ ممکن ہے، لیکن سرٹنٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ فیوچر کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر از آلویز انسرٹن. لیکن سائنس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے موسٹلی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ڈیٹا پہ. اور ڈیٹا جو ہے وہ ریپرزینٹیو ڈیٹا جس کو آپ کہتے ہیں، جسٹ ڈیٹا، یعنی کہ کیونکہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ والی بات ہو جاتی ہے کہ آپ ویسے ہی کچھ ڈال دیں اور آؤٹ پٹ آپ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو آپ کی خواہش ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس ریپرزینٹیو ڈیٹا کافی ہو، جو آج کل ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی اس طرح کے ذرائع ہیں کہ ہم ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں. تو جب آپ کے پاس انف ڈیٹا ہو، انف بھی ایک ایسی ویگ ٹرم ہے کیونکہ انف مطلب اس کے لیے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انڈر لائنگ ایک لرننگ میکینزم ہے اس کو ڈیپ لرننگ کہتے ہیں. اور ڈیپ لرننگ کے لیے کہتے ہیں کہ ڈیٹا از کنگ، کہ آپ کے پاس جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا آپ اتنی اچھی پریڈکشن، انالیسز، ڈیٹیکشن اور کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ڈیٹا کافی ہے اور ڈیٹا بھی ریپرزینٹیو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اس کا ٹرینڈ کیا ہو رہا ہے، موسم کے لحاظ سے، کسی خاص ایتھنیسٹی کے لحاظ سے، کسی خاص جیوگرافی کے لحاظ سے کہاں پہ اس کی یہ زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کٹیل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ
پاسبل ہے. بالکل. اچھا یہ جو آج کل کہتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ فرنٹ لائن پہ جو ہمارے ڈاکٹر جس طرح کام کر رہے ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں ویکسین کے اوپر، کہ ابھی مطلب ویسے چونکہ آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ کوشچن ہے تو آئی واز تھنکنگ کہ جو پاکستانی پروفیشنلس ہیں کیا ان پریزنٹ سینیریو کے اندر آپ نے تو ظاہر دیکھا ہوا کہ آپ کے کولیگس بھی تھے پاکستان کے اندر بھی اور یہاں پر بھی آپ ظاہر جاب کر رہے ہیں اس کے اندر، کہ کوئی ڈو یو فورسی یعنی ایونیوز کیسے نئے بنیں گے کہ جس میں ہماری ینگ جنریشن جیسے نئے ہمارے سے بچے یونیورسٹی جا رہے ہیں، کوئی کچھ یونیورسٹی میں آپ ڈفرینٹ پروگرامس کو آپ کریں کہ ان کو کون سے ایسے پروگرامس کو آپٹ کرنا چاہیے، ان کے اندر ایکسل کرنا چاہیے کہ یو فورسی کہ ان کے لیے بیٹر فیوچر ہوگا رادر دین کہ جسٹ گوئنگ فار اے یونیورسٹی ڈگری اور اس کے کرنے کے بعد پتہ چلے کہ یہ 10 سال کے بعد جو ہے یہ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے یا آبسلیٹ ہے، اس کی ٹیکنالوجی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہوگی. تو کوئی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو جو سننے والے ہیں نان انجینئرز بھی جو ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ شیئر کریں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جنریشن تھی یا ہم سے پہلی جنریشن تھی ان کی خواہش ہوتی تھی، مطلب ہمارے والدین کی خواہش تھی کہ بچے ڈاکٹر یا انجینئر بنے اور کسی پروفیشن میں. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کسی ایک انڈیویجول میں ٹیلنٹ شاعری کا ہے، وہ عظیم شاعر بن سکتا تھا، لیکن والدین کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ سب ڈاکٹر بنے اور زیادہ سے زیادہ وہ ایک جی پی جو ہے اس سے زیادہ آگے نہیں گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہش یا اپنا جو ان کا ٹیلنٹ تھا یا اپنی جو ان کے اندر ایک چیز تھی اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے والدین کی خواہش کا احترام کیا، جو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کی مجبوری ہوتی ہے، بعض کا پریشرز ہوتے ہیں. اس اعتبار سے دیکھیں تو ہم تو کہیں گے سب کو کہ اپنے بچوں کو بھی کہ ایسے پروفیشن کرو جس میں تمہیں پیسے ملیں، جس میں تمہیں آگے جاب بھی ملے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بچے کے ٹیلنٹ کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم غور سے مشاہدہ کریں تو بچپن سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کا کس قسم کا ٹیلنٹ. کچھ بچے بہت اچھے میوزیشین بن سکتے ہیں، کچھ بچے مذہبی اسکالر بن سکتے ہیں، کچھ بچے سائنسدان بن سکتے ہیں، کچھ انجینئر بن سکتے ہیں، کچھ مطلب مختلف شعبوں. تو وہ بچے خاص کر جن کا آپ کہہ لیں کہ رغبت سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک اچھا ایریا ہے جس میں ریسرچ کرنی چاہیے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ایک ویگ سی ٹرم ہے، ابھی تک صحیح معنوں میں کوئی اس کو ڈیفائن نہیں کر پایا. ٹھیک ہے، مثلا یہ کہنا کہ مشینیں مکمل طور پر انسان کا یہ ریپلیسمنٹ ہوگی، یہ بھی غلط ہے. ہم مشین کو بھی اتنی پاور نہیں دیں گے کہ وہ آپ کی تابع نہ ہو بلکہ آپ اس کے تابع ہو جائیں، کیونکہ پھر اس کو آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو وہ جو ابھی ہم یہ مثال لے لیں آپ کووڈ-19 کی، اس نے بڑے بڑے فلاسفروں کو، بڑے بڑے سائنسدانوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں سب کو ہلا کے رکھ دیا. مطلب یہ کہ اگر اسی طریقے سے اگر ہم مشینوں کو اتنی طاقت دے دیں، اتنی ان کو آپ کہہ لیں پاور دے دیں کہ وہ ہم پہ کنٹرول کرنے لگے تو پھر بھی یہ ٹھیک نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوئی تو گریجولی ہوگی، اور جو سب سے پہلی چیز ہوگی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آگمنٹڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے، یعنی اس میں انسان کا عمل دخل ضرور ہوگا، جو حاکم اعلیٰ ہوگا وہ انسان ہی ہوگا، کوئی ماسٹر اور کیونکہ انسان کو اس مشین کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ مشین انسان کو اوورٹیک کر لے. تو شاید مطلب 20 سال میں آج سے یا 15 سال میں ہم دیکھیں کافی آٹونومس ڈرائیونگ والی جو بات ہے، گاڑیاں آپ کو کافی ملیں گی، لیکن اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر مکمل طور پہ اگر آپ مشین کے حوالے کرتے ہیں بہت سی چیزیں تو شاید وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اور اس سے معاشرے میں بگاڑ آنے کا بھی اندیشہ ہے. پلس میں ابھی فورس بھی کروں کہ سوسائٹیز ابھی اتنا ریڈی بھی نہیں ہے بہت زیادہ، مطلب دیر ول بی ہیوج چینجز ان دی بیہیویئر آف دا ہیومن بینگس، کہ جیسے ڈرائیورلیس کارز ہو جائیں گی، ڈرائیورلیس جو ہیں وہ ٹرکس ہیں، اور اس طرح پھر لوگوں کی جابس اور ٹو ورک فرام ہوم، نو کمیوٹ ٹو دی آفس، لائک اس طرح کر کے. تو آئی بلیو سوسائٹیز ول ٹیک سم ٹائم کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لائن اپ کریں. وہ ایک ایسپیکٹ ہے جو آپ نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جلغار سے نوکریاں ختم ہو جائیں گی، میں اس سے کافی حد تک اتفاق نہیں کرتا. اگر آپ 20-25 سال یا 30 سال پہلے چلے جائیں جب کمپیوٹر کا انویژن ہوا انسانیت کے جو ہمارے معاشرے میں، تو لوگوں کا خیال تھا کہ کمپیوٹر کے آنے سے نوکریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایسے نہیں ہوا. بہت سی نئی نوکریاں کریٹ ہوئی، کمپیوٹر نے بھی اپنے ساتھ بہت ساری نوکریاں لائی ہیں. اسی طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ایک نئے طریقے کی نوکریاں لائے گی.
مطلب یہ نہیں کہ آپ اگر آپ کو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے یا اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرنا چاہتے یا اپڈیٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ نئی چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ایک بھرمار ہوگی نوکریوں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکٹ نہیں, البتہ معاشرے کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا, ہماری قدریں مختلف ہوں گی یا جو مختلف جو نارمز ہیں وہ کون سی شکل اختیار کریں گے. یہ کہ نظر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرتی سیاستدان ہیں, جو سوشل سائنٹسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اگر وہ ایسی چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے لیے ناگفتہ بے ہیں, وہ ان کو کنٹرول کریں اور معاشرے کو یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن اس میں کچھ ایسے اسپیکٹس بھی ہیں جو معاشرے کے لیے مناسب نہیں ہے. تو ان کو آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ will it be a good for the society artificial intelligence یا will it create more problem than solve less issues؟ اصل میں بات یہ ہے وہی ہے کہ آپ کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ مکمل دنیاوی لحاظ سے دیکھیں گے تو شاید بہتر ہی ہوگا, لیکن اب معاشرے کی جو آپ قدروں میں دیکھیں اگر کوئی بگاڑ آ رہا ہے تو پھر غلط ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو کریٹیکلی دیکھیں, کسی بھی چیز کو آنکھیں بند کر کے ویلکم نہ کریں اور کسی بھی چیز کو آنکھیں بند کر کے ڈسکارڈ نہ کریں. ہر چیز کو میرٹ پہ پرکھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا واقعی یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو کوئی اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اگر معاشرے کو فائدہ نہیں ہو رہا اور آپ دنیاوی لحاظ سے ترقی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے لانگ ٹرم میں نقصان دہ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ خیر آپ کا تو چونکہ یہ فیلڈ ہے تو ڈسکشن تھوڑی سی اس طرف آرٹیفیشل کی چلے گی. اچھا, یہ جو ابھی سوسائٹیز بلٹ اپ ہو رہی ہیں اس کے اندر, جیسے میرا اور آپ کا ایج گروپ وی آر لائک ان سے ارلی 50s کے اندر ہیں, تو جو ہم بینگ پاکستانی پروفیشنل, مطلب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لارج جو بھی نارتھ امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے یا اسٹیٹس کے اندر ہیں, ہماری بہت زیادہ میں نے نوٹ کیا کہ خاص طور پہ انجینئرس دے آر ناٹ مچ انٹو دیئر سوشل ریسپانسبلٹی. کہ وہ ہوتا ہے کہ دے آر گڈ ٹو دیئر ورک, دے گو ٹو ورک, دے واٹ ایور اسائنمنٹس دے پرفارم, دے آر ویری نائس ایٹ دیم, دے ہیو گڈ ویلیوز اوور دیئر, دے آر بینگ ٹرسٹڈ اوور دیئر. تو آپ ڈو یو فورسی کہ ہمیں لوکلی بھی کوئی ری پے کرنا چاہیے اپنی انوالومنٹ کے ذریعے, کو والنٹیئر ٹائم کے ذریعے کیا کرنا چاہیے پروفیشنلس کو, تاکہ وہ ایک بیلنس آؤٹ بھی کر سکیں اپنی پروفیشنل لائف اور جو ان کی سوشل ریسپانسبلٹیز ہیں ان کے اندر؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. میں سمجھتا ہوں جس طرح ماشاء اللہ آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ہر بندے کو کرنا چاہیے, دو انکار نہیں سکتا, کیونکہ ہر آدمی کے اندر کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں, کچھ صلاحیتوں کا فقدان ہوتا ہے, ہر آدمی اس لیول پہ نہیں ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی تربیت پہ بھی منحصر ہے, کیونکہ ہم لوگ جس طریقے سے جس معاشرے سے آتے ہیں وہاں پہ انڈیویجولزم پہ بہت زور دیا جاتا ہے, اور ہم میں والے چکر میں زیادہ رہتے ہیں کہ میں کچھ کر جاؤں باقی جائیں باہر میں. تو وہ جو تربیت بدبختی سے اس طرح کی تربیت اگر ہو, سب کی نہیں ہوتی, لیکن میرے خیال میں میرا جو آئیڈیا, میں بھی شاید ان میں شامل ہوں, جو زیادہ تر سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں, اپنے کام سے کام رکھنا, دوسرے کا تھوڑا بہت کوئی رشتہ دار ہے تو ان کو خیال رکھ لینا, تھوڑا بہت وہ جو مذہبی بات ہے جی کہ زکوٰۃ بھی قریبیوں کو دیں, دوسروں کو چھوڑیں فی الحال. تو اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ ہم میں ہے کہ ہم زیادہ تر بہت ٹائٹ نیٹ رہتے ہیں, تھوڑا بہت جو بہت ہی قریبی آپ نے بہن بھائیوں کا خیال رکھا, باقی اتنا مکس نہیں ہوتی. لیکن جو بات آپ نے کہی یہ بہت ضروری ہے, ہم کو اپنی جو نئی جنریشن ہے اس میں یہ چیز انکلکیٹ کرنی چاہیے کہ آپ معاشرے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. انڈیویجولی آپ جو مرضی ہوں, اگر آپ کا فائدہ معاشرے کو, کمیونٹی کو, جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں, کمیونٹی سے مراد یہ نہیں کہ آپ صرف اردو بولنے والے یا پنجابی بولنے والے لوگوں کے ساتھ ہی جڑے رہیں. آپ کی کمیونٹی جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ اسکول میں بچے, فار ایگزامپل آپ کے ہمارے جو بچے ہیں, ان کو ہم جو اسکول میں ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اس سے ان کے اندر لیڈرشپ اسکلز آئیں گے. ہم میں یہ بھی انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہم لوگوں میں نیچرلی لیڈرشپ اسکلز نہیں ہوتے, خاص کر جو ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں, مکویجنز رٹا لگا کے بھی یاد کر لیں گے, لیکن ہم میں بولنے کی صلاحیت آپ کہہ لیں یا اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہم کو کام کرنا چاہیے. جو ہم لوگ ہیں یا ہم سے جو 10 سال چھوٹے بھی ہیں وہ بھی مختلف, آپ جیسے ٹوسٹ ماسٹرز ٹائپ چیزیں ہیں, اس طرح کے مختلف ایوینیوز ہیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں, لیڈرشپ اسکلز لا سکتے ہیں. اور اپنے بچوں کو بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے اندر لیڈرشپ اسکل پیدا کرنا چاہیے. بچے کو آپ لیڈر بنائیں. لیڈر سے مراد یہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر بنے یا پیپلز پارٹی کا. لیڈر سے مراد کہ وہ کوئی بھی اگر مسئلہ ہے, کوئی چیلنج ہے,
اس کو وہ ہینڈل کیسے کر سکتا ہے اور وہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر وہ انجینئر بن جاتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, سائنسدان بنتا ہے یا سیاستدان بنتا ہے, جو بھی بنتا ہے, تو وہ بہتر انداز میں معاشرے کی خدمت کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے یار. صحیح, بہت ٹرو, ویری رائٹ. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب نے جو کیا کہ بات یہ نہیں کہ ہم نے بچوں کو صرف ڈاکٹر, انجینئر یا کوئی پروفیشنل بنانا آپ مطلب ان کو بہتر انسان بنے, پہلی بات یہ ہے. تو بہتر انسان بننے کے لیے آپ کو آپ کے اندر لیڈرشپ ہونی چاہیے. سو لیڈرشپ کو ہم بعض کا غلط ڈیفائن کر دیتے ہیں. ہم لیڈر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی لیڈر ہی ہے بس, اور کوئی لیڈر نہیں ہوتا. اب لیڈرشپ, حالانکہ ہم لوگوں کو یہاں پہ چیلنجز ہوتے ہیں, اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ آپ یہی دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے اچھے سائنسدان, میتھمیٹیشینز, انجینئرس ہیں, لیکن کتنے ایسے ہیں جو کسی کمپنی کے ہیڈ ہیں, کسی کمپنی کو لیڈ کر رہے ہیں. چھوٹی سی کمپنی کو بھی لیڈ کرنے کے لیے آپ کے اندر لیڈرشپ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے بچپن سے وہ ایکسرسائز نہیں کی چیزیں, تو پھر جب ایک سٹیج آتا ہے جب ہمیں یہ چیز آفر بھی ہوتی ہے تو ہم ریلکٹڈ ہوتے ہیں. ہم کسی ڈیسک کے پیچھے چھپ کے وہ بڑے بڑے لمبے کوڈ لکھ لیں گے, میتھ کی ایکویشن سالو کر لیں گے, لیکن کھڑے ہو کے 4 باتیں ہی کرنی پڑیں تو ہمارے ٹانگیں کانپنے لگتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے وہ ٹریننگ بھی نہیں ہے, کبھی خواہش کا اظہار بھی نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ بہت ضروری ہے, اور یہ خاص کر جو نئی جنریشن ہے اس کو ہم چھوٹے لیول سے دیں تو وہ دن دور نہیں جب آپ کینیڈا میں یا امریکہ میں دیکھیں گے کہ قومی سطح پہ آپ کو آپ کے بچوں میں سے کوئی ایک لیڈر بن کے سامنے آئے گا. ہمیں بلکہ ایڈمٹ کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے جو نیبرنگ کنٹری تھا انڈیا کا, وہاں کے بہت سارے جو ہیں ینگسٹرز, مطلب آئی پرسنلی فیل پرائڈ ایون آن دیم دیٹ دے آر پروفیشنلز. کہ وہ جو آپ صبح بھی ڈسکشن ہو رہی تھی فون پہ بھی آپ سے, تو مطلب دیکھیں وہ امریکہ میں ٹاپ 4 کمپنیز کے دے آر سی اوز. مطلب آپ اس میں گوگل دیکھ لیں, آپ اس میں فیس بک ہے, باقی جو ہے مائکروسافٹ ہے, بٹ اٹس اچیومنٹ فار دیم. مطلب اور الحمدللہ یہ بات نہیں کہ ہمارے کوئی لوگ ان سے کوئی کام مطلب یہ کہ بیسیکلی آپ دیکھیں تو علاقہ تو ایک ہی ہے نا. بہت سے لوگ وہاں پہ جو لیڈر بنے وہ پاکستان سے مائگریٹ کر کے گئے ہیں, سندھ سے گئے ہیں یا پنجاب سے گئے ہیں. ان کے وزیر اعظم تک ایون ہمارے پنجاب سے گئے ہیں وہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ کے لیے جو چیز آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کیونکہ آپ نے اسٹوڈنٹ لیڈرشپ بھی کی ہے, تو لیڈرشپ میں یہ ہے کہ آپ کو بے خوف ہونا پڑتا ہے اور خطرات سے ڈرنا نہیں ہے. اگر آپ یہ ڈرنے لگے نا کہ وہ میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا, اور پھر یہ بھی ایک ہماری بعض اوقات یہ بھی پرابلم رہتی ہے یہاں پہ بھی کہ ایک نوکری ملی بھی ہم اس کے ساتھ چمٹ کے رہ جاتے ہیں کہ نوکری گئی تو تباہی ہو جائے گی, پتہ نہیں. حالانکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نوکری جانے سے آپ کے لیے ایک بہتر نوکری آپ کے انتظار میں. بالکل صحیح. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں کہ اپنے نوجوانوں کو ایک وہ مشورہ دے رہا ہوں کہ نوکریاں چھوڑو اور گھر بیٹھ جاؤ. آپ جس سٹیج پہ بھی ہو وہاں پہ رہ کے اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایکسرسائز کرو. اگر آپ کے اندر کچھ چیزوں کی کمی ہے تو آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہو. آج کے دور میں یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. آپ گھر بیٹھے بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں. دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے کورسز آپ کو آپ کے گھر میں دستیاب ہے. تو اگر آپ مطلب آپ نے لیڈرشپ کی بات کی یا باقی کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں آج کے دور میں اتنا مشکل نہیں ہے. نہیں, یہی پازیٹیوٹی یہی ہے. اور خیر آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ وہ ٹیلنٹ وائز یہ نہیں ہے کہ پاکستانی پروفیشنلز دے آر بیہائنڈ, یا پاکستانی بچے جو ہیں, بات صرف یہی کہ ان کو کتنا ایکسپوجر کتنا ملتا ہے. اور میرا خیال بینگ پیرنٹس ہمارا بھی ابھی ایٹ موسٹ ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم بچوں کے اندر جو ان کا اصل ٹیلنٹ ہے اس کو ہم دیکھیں اور اس میں ان کو ایکسل کرنے دیں. مطلب ہم ان کے لیے ڈیفیکلٹیز کریٹ نہ کریں, بلکہ صحیح بات ہے. نہیں تو تب بھی بات یہ ہے نا کہ اگر آپ کوئی بھی کام جو آپ کو اچھا لگتا ہے, جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ وہ کام کریں تو پھر آپ اس میں ترقی کر سکتے ہیں. پھر آپ وقت کی پرواہ نہیں کرتے, آپ دن رات لگے رہتے ہیں اس کے پیچھے. آپ کے اندر اس کے لیے پیشن ہے. اور ایک کام جو زورا زوری آپ سے کروایا جاتا ہے تو آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اپنے آپ کو خوش نہیں کر رہے, تو اس میں آپ اس طرح کی پروڈکٹیوٹی یا اس طرح کی آپ ایکسل نہیں کر سکتے, ایکسیلنس نہیں لا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ہاں یہ ضروری ہے کہ ہم کو ویسے والدین خاص کر, بلکہ میری ایک دفعہ بات ہوئی یہاں پہ ایک اپنے امریکی دوست سے, اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ اسپیلنگ بی میں انڈین آگے آ رہے ہیں, میتھ کے چھوٹے چھوٹے کمپٹیشن میں چائنیز آ رہی ہے.
اس نے ایک بڑی زبردست بات کی جو مجھے واقعی دل کو لگی. وہ کہتا ہے کہ جو امیگرینٹ کمیونٹیز ہیں موسٹلی وہ کسی ایک چیز میں وہ جیسے جسے نہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مار لی. کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو چاہتے ہیں اپنے بچوں سے ہم ان کو آل راؤنڈر بناتے ہیں کہ وہ بات کرنا بھی جانے, وہ سوسائٹی میں کو کنٹریبیوٹ بھی کر سکے, وہ سوشل ویلفیئر جو کام ہے اس میں بھی حصہ لے. اگر وہ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے, کون سی چیز میں اس کا پیشن ہے, پھر ہم اس کو کہتے ہیں ہاں تو جا آپ کر. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ پاس دیکھیں وہ اسپیلنگ بی والے ہیں یا جو میتھ میں بہت لائق بچے ہیں, بعض اوقات وہ سوشلی بیچارے بہت ڈسٹینٹ سے ہوتے ہیں, مطلب آپ ان کو باقی بچوں سے مکس کریں تو وہ آرٹسٹک سے لگنے لگتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ کہ ان میں وہ اس طرح کی. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آل راؤنڈر بنائیں, ان کے اندر کانفیڈینس ڈالیں, وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو بچہ ہے اس کو بعض کا پتہ نہیں ہوتا, پھر آپ اس کو روک سکتے ہیں, وہ بھی لاجک کے ساتھ. آج کا بچے آج کا 10 سال کا بچہ اتنا نالجیبل ہے جتنے ہمارے دور کے 20 سال کے نہیں تھے, بیکاز آف دس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دوسرے ریسورسز جو ان کو اویلیبل ہیں اور جو انٹریکشن ہے ان کا. اور خاص کر جو بچے یہاں نارتھ امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں, ایڈوانس ملک ہیں, یہاں کی آپ کہہ لیں فضا ہی ایسی ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں بہت چھوٹی عمر میں کرنے لگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ جو ہم نے جنرل ڈسکشن کی کہ پاکستانی جو پروفیشنلز ہیں ان کی سکسیس ہے, نئی جنریشن کا ہے. اچھا, اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے میرا خیال کہ اگر ہم نارتھ امریکن سوسائٹیز کی طرف دیکھیں اور پھر انالیسس کریں کہ یہ جو ہماری نئی جنریشن وہاں سے جو آ رہی ہے, پاکستان سے آ رہی ہے, یا جو یہاں پر لوکل کینیڈینس ہیں, ان کو ویئر ڈو یو سی کہ اگلے 10 سال کے اندر ایسے کون سے پروفیشنز ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ان کو تھوڑا سا مطلب ایکسل کرنا چاہیے, اور آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق بیکاز یو آر ان ریسرچ سائنٹسٹ ہیں کہ وہ چیزیں ان کے لیے بینیفیشل بھی ہو سکتی ہیں, کوئی ایسا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ میرا خیال ہے خاص کر جو لوگ کافی ینگ ہیں یہاں پہ بچے ہیں ابھی, یعنی تو وہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ جس چیز میں ان کا پیشن ہے اس میں وہ دل لگا کے کام کریں اور ایکسٹریم تک جائیں, ایکسٹریم ان پازیٹیو سینس. تو اگر آپ ایک فار ایگزامپل ایک بندہ انگلش کا ہی پروفیسر ہے امریکہ ٹورانٹو کی ٹاپ یونیورسٹی میں یا امریکہ کی کسی میں, اس کا تعلق پاکستان سے, تو وہ بھی دنیا میں نامور سمجھا جائے گا ایک ایوریج انجینئر یا ڈاکٹر کی نسبت. تو اسی طریقے سے اگر آپ سیاست میں ہیں اس میں بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں سیاست وغیرہ اس طرح کی جو آپ کہہ لیں نا کہ سوشل سائنسز ہیں, اس میں بھی ہم لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اس طریقے سے آپ اپنے معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایز اے پروفیشنل بالکل یہ جو ٹیکنیکلی پروفیشنز ہیں جیسے انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اس میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں. اچھا ہوتا مطلب تھوڑی تنخواہ ہماری زیادہ ہوگی, گھر بڑا لے لیں گے, یہ اس طرح کی باتیں ہیں, یا بزنس میں ہیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ایک انگلش کے پروفیسر نہیں بن سکتے, آپ انگلش کے پوئٹ نہیں بن سکتے, آپ ڈرامے نہیں لگ سکتے, آپ اداکار نہیں بن سکتے. اگر آپ بالی ووڈ کا ایک فیمس ایکٹر ہی بن جائے کوئی اپنا ہالی ووڈ کا کوئی فیمس ایکٹر پاکستانی نسل کا بندہ بن جائے تو وہ بھی پورے مطلب ایک نمائندگی کرے گا اپنے معاشرے کی. تو ہر پروفیشن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال یہ بڑی اسٹرانگ میسج کہ اسپیشلی ہمارے ویورز کے لیے, میں ویورز آپ سے مخاطب ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اسکل سیٹ تو دیا ہوا ہے, آپ نے صرف ایکسپلور کرنا ہے. آپ بچوں کے ساتھ جب بیٹھیں, اپنے جو نئی جنریشن ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں, دے آر لائک ہنڈریڈس اینڈ ہنڈریڈس آف ڈفرنٹ ایونیوز آف سکسیس ان ریئل لائف. اٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی ڈاکٹر انجینئر. ایون اسپورٹس کو لے لیں آپ, اسپورٹس میں بھی ہمارے بچے, اگر آپ نیشنل ٹیم میں کسی بھی ملک کی نیشنل ٹیم میں, ابھی آپ فار ایگزامپل لے لیں مثال آپ یورپین ممالک کی, وہاں پہ بہت سے افریقہ سے آئے ہوئے امیگرینٹس کے بچے ہیں جو ان کی نیشنل ساکر یا فٹ بال ٹیم میں کھیل رہے ہیں, اور ایک مطلب اچھا میسج دے رہے ہیں کہ اس وہاں سے آئے ہوئے لوگ صرف مزدوری نہیں جانتے یا ٹیکسی ڈرائیور ہی نہیں, یا وہ بہت کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی جو آپ کہہ لیں کہ کوکیجن قسم نسل کے لوگ ہیں, ان کی طرح ان کے اندر بھی دماغ ہے اور وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور خاص کر آج کل جس طرح یہ ہوا چل رہی ہے
ریسزم وغیرہ کی، اس کو بھی آپ نیلیفائی کر سکتے ہیں اپنی صلاحیتوں سے اور اپنی کنٹریبیوشن سے. پھر آپ کو بھی یہ سوسائٹی جو میجورٹی لوگ ہیں یہاں کے وہ آپ کو ویلکم کریں گے کہ یہ لوگ ہمارے معاشرے میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. اگر آپ اس نیت سے آئیں کہ بے روزگاری سے ہی کام چلائیں، کوئی بے روزگار الاؤنس مل جائے، کوئی فری میں کام، کوئی جگاڑ لگ جائے اس طرح کی اپروچ سے، تو اس سے تو میرے خیال میں آپ نہ تو اپنے لیے کچھ بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں، نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ ہی اپنے اس معاشرے کو کوئی نیک نام دے سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں کچھ ڈاکٹر صاحب. وہی بات ہے کہ جو ہم اوور آل ڈسکشن کی کہ پرپز یہ نہیں ہے کہ آپ پرسنلی کتنے سکسیسفل ہیں. ایم یہ ہونا چاہیے کہ وٹ یو آر گڈ فار دا سوسائٹی، فار یور فیملی اینڈ فار یور ریلیٹیوز، یا ایز یو نو ویئر ایور وی لیو، لائک اسٹیٹس میں ہیں، پاکستان میں ہیں یا کینیڈا کے اندر رہ رہے ہیں، کہ اف وی آر یو نو پازیٹیو کنٹریبیوٹر ٹوورڈس دا کمیونٹی تھرو آر ڈیڈس، بینگ اے پروفیشنل، اور جو آپ فلانتھراپسٹ جو بھی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن دا روڈ جا کے وہ زیادہ بینیفیشل کرتی ہیں، ایز آپ کی لیگیسی جو ہے اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جاتی ہے، ریدر دین کہ انڈیویجلی پرسن اے سکسیزفل ہے یا پرسن بی سکسیزفل ہے، اینڈ بائی دا ٹائم ہی از گون نوبڈی ول ایون ریمبر کہ وہ کون تھا، ہی ول بی جسٹ ریمبرڈ ایز اے نمبر. تو وہی بات آپ کا تھینک یو فار دیٹ اسٹرانگ میسج کہ بات کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسی جو کمیونٹی میں شیپ اپ کرنا ہے کہ جو کہ چیزوں کو ہمارے جانے کے بعد بھی ایسا ہو کہ ان کو لگے کہ دیز آر دا پیپل who want to make this society more viable, more respectful, more professional, and more like say cohesive kind of society ہو. اس میں آ جائیں ساری کی ساری. ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار بینگ آور گیسٹ آف آنر. بیفور وی گو، آپ کوئی میسج ہمارے ناظرین کو، ویورز کو، پروفیشنلز کو دینا چاہیں، اور اس میسج میں آپ نے یہ بھی مطلب ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ بہت سارے لوگ جب آپ کا انٹرویو دیکھتے ہیں تو دے وانٹ ٹو کنیکٹ ود یو، تو would you be able to guide the youngsters کو، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو if we want to send you that query to you. مطلب میسج یہی ہے کہ آپ جو بھی پروفیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں اس میں محنت سے، لگن سے کام کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور اس کے بعد جو میاں محمد بخش ہیں پنجابی کے شاعر، ان کا بھی بڑا اچھا شعر ہے کہ مالی دا کم پانی پانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے. آپ اپنی طرف سے محنت کریں، انتہائی محنت کریں، اور پھر امید رکھیں کہ جو اس کائنات کو چلانے والا ہے وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا، اور آپ انشاءاللہ آپ اپنا جو بھی مشن ہے زندگی میں ضرور کامیابی، مطلب اس میں کامیابی حاصل کریں. وہی اسٹرانگ میسج یہی ہے کہ ایک ورڈ کو اگر آپ دیکھیں کہ مالی دا کام پانی دینا ہے. صحیح، آپ وہ کریں کم از کم. ہاں وہ کام کریں، مالی والا جو جاب ہے یو مسٹ ڈو اٹ فرسٹ، دین آسک فار سم تھنگ. ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہو تو پھر اس سے تو بات نہیں بنتی نا کہ میں خالی یار اب دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، ایسے تو نہیں ہوتا. نہیں ایسا نہیں ہوتا، پھر خالی اس طرح کی خالی جو دعائیں ان سے کام نہیں چلتا. آپ کچھ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کرنا بھی پڑتا ہے کر سکتے ہیں زندگی میں اگر آپ محنت کریں اور لگن اور نیک نیتی سے کام کریں. when you want to make a difference آپ کو پھر بیونڈ دی لمٹس بھی جانا پڑتا ہے. مطلب ایک انسان کی لمٹ ہوتی ہے. میں تھوڑی دیر پہلے ابھی بچوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ کہ وہ جب پاکستان بننے سے پہلے تو مطلب فیو ڈیز بیفور جو فیو منتھس تھے، دیٹ واز اے کریٹیکل ٹائم آف قائد's ہیلتھ. مطلب وہ جو ان کی جو انٹرنل جو بھی حالت تھی وہ بہت سیویئر حد تک خراب تھی، بٹ کسی بندے کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہے، اور کسی کو پتہ بھی چلتا تھا they will not have let Pakistan to be like say come into being، کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ یہ 4-5 مہینے اور ہی زندہ رہے گا and then he will be passing away and then you know the whole struggle will fizzle away. لیکن ایک بندے کے اندر اسٹرینتھ تھی، ایک پیشن تھے نا، مطلب ایک ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا. یس، اس کی خاطر جان بھی چلی جائے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور اس پہ وہ یقین تھا ان کو نا، جس کو آپ کہتے ہیں نا کنوکشن ہونا. کسی بھی چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے تو آپ کو ڈیفائن کرنا ہے وہ پرابلم کیا ہے جو آپ سالو کرنا چاہتے ہیں. آپ کیوں یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں. یہ چیزیں میں بھی چھوٹی عمر میں آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن آپ کے والدین یا آپ کے جو مینٹورز ہوتے ہیں، مینٹور ہر بندے کو زندگی میں ایک مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اس طرح کی سوسائٹی بنائیں، اپنے لوگوں میں ایک دوسرے سے گھلے ملیں، اور جو لوگ آپ کے بڑے ہیں یا آپ کے والدین ہیں، آپ کے انکلز ہیں، آپ کے والدین کے دوست احباب ہیں، ان سے اگر آپ نصیحت لے سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے بڑی
फायदा बहुत बड़ी बात। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस स्ट्रॉन्ग मैसेज। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब के साथ टोटल डिस्कशन में मैं डॉक्टर साहब को तो खैर बहुत पुराना, मतलब यूनिवर्सिटी के बाद से लेके आज मेरा ख्याल इट्स अबाउट 20, डॉक्टर साहब मोर देन कुछ 25 इयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन आप कह रहे हैं कि 92 से लेके ऑलमोस्ट 27 इयर्स का टाइम है, और आई सी ए बिग चेंज डॉक्टर साहब के अंदर माशाल्लाह। वो एक यंग डायनामिक प्रोफेशनल से लेके और आज का एक हम्बल, और आप तो हम पे भी बुजुर्गी छा गई है बस वक्त के साथ। नहीं, आप यू आर नॉट, यू स्टिल लुक यंग, और आप दूल्हा भाई लग रहे हैं। एक उम्मीद होती है कि बुजुर्ग बनने के साथ साथ शायद हम अक्लमंद हो जाए, वो भी शायद वाली बात है, लेकिन चलो और कुछ है या नहीं, कुछ बंदे की दुनिया की आपने आवाज ज्यादा खा ली है। नहीं, आई नो यू डॉक्टर साहब पर्सनली जानता हूँ कि द वे यू आर टेकिंग केयर यू नो थिंग्स बैक इन पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर, जो आपकी जो फैमिली के दोस्त अहबाब उनके लिए आप करते हैं, आप अपने बहन भाइयों के लिए, और वहाँ पर लोकल इवन यू नो यूएस में आप जैसे कम्युनिटी के अंदर यू आर डिलीवरिंग बैक टू द कम्युनिटी। Personally, I feel pride कि you know I have you as my you know friend and a professional which keeps us alive. Yes, alhamdulillah. So डॉक्टर साहब की बातों की सी लीड लेते हुए मेरी आपसे सिर्फ यही जो कह लें कि एक जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि अपने अंदर वो जो एक बीइंग इंजीनियर या प्रोफेशनल के अंदर आपके अंदर पैशन और कंपैशन है ना, उन दोनों को साथ लेके जरूर चलें। पैशन आपको एक गोल की तरफ ले जाए, लेकिन जो कंपैशन है वो जब आप गोल अचीव भी कर लें तो आप उस लाइट को शेयर करेंगे बाकी अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और वो जो लाइट है वो कभी शेयर करने से लाइट कभी कम नहीं होती। आपने ये बात रखें कि आप अपना भी अचीव करें पैशन के साथ किसी चीज को, लेकिन उस अचीवमेंट को अगर आप अपनी सोसाइटी के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, आई थिंक दैट विल ब्रिंग अ ह्यूज गुड नेम टुवर्ड्स पाकिस्तानी प्रोफेशनल, टुवर्ड्स पाकिस्तानी इंजीनियर्स, और एज ए कम्युनिटी जब आज से कोई 20 साल 30 इयर्स 40 इयर्स के बाद भी कोई बंदा बात करेगा तो से दीज वर द पीपल हु डिड गुड कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द लोकल सोसाइटी। एंड विद दीज वर्ड्स थैंक यू अगेन डॉक्टर साहब, आई फील प्राइड दैट के आज अल्लाह ने मुझे ऑनर दी कि आई कुड लाइक से यू नो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया और मेरे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। इंशाल्लाह आपने जब मुझे उम्मीद है कि इससे हमारी नई जनरेशन को कम से कम कुछ इंशाल्लाह डेफिनेटली, और उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह कोरोना के बाद जब भी आप कनाडा की तरफ कोई प्लान बनाएं, इंशाल्लाह माय पर्सनल गेस्ट, इंशाल्लाह हम बदरमनी चॉइस साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपको ये कनाडा वन के स्टूडियोज के अंदर इन पर्सन बुला के यू नो वी कैन हैव योर थॉट्स एंड योर प्रेयर्स शेयर्ड विद आवर कम्युनिटी। Thank you again. Thank you for being my guest of honor. And Nazreen, thank you for watching the program. Inshallah, see you next week. Stay blessed. अब बैरी में घर खरीदें या इन्वेस्ट करें आसानी के साथ, बिकॉज सनराइज होम्स प्राउडली प्रेजेंट स्टेशन टाउन्स इन बैरी नियर गो स्टेशन। बुकिंग सिर्फ $5,000 से और फिर सिर्फ $1,250 की 24 आसान इंस्टॉलमेंट्स। स्टेशन टाउन्स इन बैरी फ्रॉम हाई 400,000 विद असाइनमेंट। सो